हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है चांद मेरे आंगन का, जिसकी राइटर है मेम एंड। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। भाई की चमची भाई को बता भी चुकी थी इन दोनों का टेस्ट है कल, और इसने भी हुक्म सादिर कर दिया कि वो अफ्तारी से पहले इन दोनों का टेस्ट लेगा। लिहाजा इन दोनों में से सोने का कोई भी न सोचे। ये बात इसने खास मुस्कान की तरफ देख कर की थी, और वो तो तब ही उठी थी पर इस खड़ूस को कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए जब्त कर गई। लाइबा नमाज पढ़ने गई थी और वो किताब को घूरने में मसरूफ थी। जब पास पड़ा इसका मोबाइल बजने लगा, इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल पकड़ा तो सामने मोबाइल की स्क्रीन पर खड़ूस कॉलिंग लिखा आ रहा था। खड़ूस की कॉल क्यों आ रही है? कोई नया हुक्म ही सादिर करना होगा ज़रूर, इसने सोचते हुए कॉल उठाकर मोबाइल कान पे लगाया। हेलो, मरी मरी आवाज़ में कहती हो वो सामने वाले का पारा हाई कर गई। अस्सलाम वालेकुम। ये हेलो क्या होता है? सलाम नहीं ली जाती क्या? अपने होशो हवास कायम रखा करो। इसकी बात पर वो आंखें घुमाकर रह गई। अच्छा सुनो, रूम में आओ, मुझे मेरी एक फ़ाइल नहीं मिल रही, तुमने ही रखी होगी कहीं, वो ढूंढ कर दो। और मुझे उम्मीद है कि तुमने टेस्ट भी याद कर लिया होगा, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह अपना रजिस्टर किताब वगैरह लेकर जल्दी मेरे रूम में पहुंचो। वो हुक्म सादिर करता इसका जवाब सुने बगैर कटाक से कॉल बंद कर गया, जबकि वो फटी फटी आंखों से मोबाइल को देखती रह गई। अभी तो इसको आधा टेस्ट भी याद नहीं हुआ था। वो गुस्से से उठी और तनफन करती नीचे आ गई। सामने ही आमना बेगम बैठी तस्बीह कर रही थी। वो पेपर पटकती इनके पास पहुंची। अम्मी समझा लें अपने दामाद को, वो चीख कर कहती। आमना बेगम का दिल दहला गई। क्यों, अब क्या कर दिया मेरे मासूम बच्चे ने जो तुम यूं चीख चीख कर अपना हलक खुशक कर रही? रोज़ी की हालत में उन्होंने तेवरी चढ़ाकर इसकी जानिब देखा। अम्मी आज आप बता ही दें मुझे कि ऐसी कौन सी दुश्मनी थी दाद हजूर जो मुझसे जाते जाते अपना जलाद पोता मेरे गले बांध गए। इसकी हालत ऐसी थी जैसे बस अभी ही रो देगी। वो मुंह बसोड़ती धप से इनके नज़दीक सोफे पर बैठ गई। तुम जैसा ना शुक्र इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा और ना सुना है। अरे दुश्मनी तो मेरे हीरे जैसे बेटे से निकाल गए जो तुम्हारी जैसी कोड़ मग्ज और कामचोर लड़की इसके पल्ले बांध दी। इनकी गौर अफशानी पर इसने तड़प कर इनकी जानिब देखा। इनको हीरा कहकर आप अब मेरे हीरे की बेइज्जती कर रही हैं? अम्मी मैं बता रही हूँ आपको, एक नंबर के सांड सड़ियल खड़ूस बुढ़ी रूह। और वो इसको जोर शोर से खताब देती अभी और नाम सोच रही थी कि जबकि एक आवाज़ सुनकर इसकी रूह फना हुई थी। हाँ और भी याद कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं। पुश्त से उभरती भारी ठंडी ठार आवाज़ सुनकर आवाज़ इसके हलक में ही दबकर रह गई। उमैर तो इसके ख्यालात जानकर अश अश कर उठा था। दादी जान यानी कि नूर बानो बेगम और इनके मजाजी खुदा कबीर अहमद को अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा। बड़े बेटे अकबर अहमद की शादी शाजिया बेगम से की तो अल्लाह ने इनको 3 बच्चों से नवाजा। सबसे बड़ा उमैर अहमद जो पुलिस डिपार्टमेंट में था, इससे छोटा शारिक अहमद जो यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था, और इससे छोटी लाइबा जिस का अभी दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ था। दूसरे नंबर पर आते थे असगर अहमद और इनकी अहलिया आमना बेगम। अल्लाह ने इन दोनों को एक बेटे और बेटी से नवाजा, 2 बेटियों से नवाजा। सबसे बड़ा जमान अहमद जो MBA करने के बाद अपने बाप और ताया के साथ बिजनेस संभाल रहा था। इससे छोटी मुस्कान जो लाइबा के साथ ही दूसरे सेमेस्टर्स में थी, और सबसे छोटी नैना जो कॉलेज की तलबा थी। ये थी नूर बानो और अकबर अहमद की औलाद। नूर मंजिल के सब अफराद के दरमियान प्यार और इत्तेफाक मसाली था। अपने बच्चों को हमेशा एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए कबीर साहब ने अपने सबसे बड़े पोते और सबसे लाडली पोती को सबकी रजामंदी से निकाह के बंधन में बांध दिया। उमैर इस वक्त 10 बरस का था, जबकि मुस्कान 2 बरस की। इन दोनों में बचपन से ही बहुत मोहब्बत थी। मुस्कान अपना सबसे ज़्यादा वक्त उमैर के पास गुजारती, और वो भी स्कूल से आने के बाद फ़कत मुस्कान का होकर रह जाता। निकाह के वक्त वो इतना छोटा भी नहीं था कि कुछ समझता ना। वो बहुत खुश था कि इसकी ढोल हमेशा के लिए इसकी हो जाएगी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो इससे दूर होता चला गया। जैसे जैसे उम्र का फ़र्क पड़ता गया, वैसे वैसे इन दोनों के दरमियान फासले भी बढ़ते ही चले गए। इससे कोई फरमाइश करती वो अनसुनी कर देता। वो इसकी गोद में बैठकर कहानी सुनने के लिए मचलती तो वो इसे झड़क कर खुद से दूर कर देता। वो लाड से इसके साथ सोने का कहती तो इसे कमरे से निकाल देता। और यूँ देखते ही देखते इनके दरमियान मौजूदा फासले तवालत इख्तियार कर गए। मुस्कान के नन्हे जहन में ये बात समा गई कि वो इसे पसंद नहीं करता, और ये बात कच्चे जहन में ऐसी नक्श हुई कि वक्त के साथ साथ पुख्ता होती गई। उमैर बेटा छोड़ो इसको, ये तो है ही बावली, उल्टा सीधा बोलती रहती है। तुम आओ यहाँ मेरे पास बैठो। आमना बेगम मुस्कान को एक तगड़ी गोरी से नवाज कर उमैर को अपने पास बैठने को कहने लगी। नहीं छोटी अम्मी, इन दोनों का टेस्ट है, लाइबा मेरे रूम में चली गई है, मैं बस इसे ही बुलाने आया था। चलो तुम, पहले ही वक्त कम रह गया, फिर टेस्ट पूरा नहीं हो पाएगा। वो नरमी से आमना बेगम को मना करता आखिर में सख्त लहजा अपनाते हुए इसे बोला कि वो शिकवा किन नज़रों से अपना आमना बेगम को देखने लगी, जैसे कह रही हो कि देखा, मैंने कहा था ना कि कोई दुश्मनी है इनको मुझसे, और ये है कि खड़ूस बगैर उमैर पर एक भी नज़र डाले वो वहाँ से निकलती चली गई। वो सब अफ्तारी के बाद नमाज अदा करके लाउंज में जमा थे। मुस्कान बेटा आज चाय नहीं मिलेगी क्या? अकबर साहब के कहने पर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जी अभी लाएंगे।
آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتی دادی جان کی آواز نے اسے روک لیا۔ بچے چائے رہنے دو، ایسا کرو کہ ادرک پودینے اور سونف کا قہوہ بنا لاؤ۔ وہ اسے ہدایت دیتی پھر سے تسبیح میں مصروف ہو گئی۔ پر کیوں دادو، پہلے تو افطاری کے بعد سب چائے پیتے تھے اور آج پھر قہوہ کیوں؟ ٹیسٹ اچھا نہ ہونے پر عمیر نے عزت افزائی کی وجہ سے مزاج اب تک بھرم تھے، پر ذہن میں آیا سوال پوچھے بغیر چین کیسے آتا، تبھی سوال کر بیٹھی، کیونکہ بیٹا ان 3 اجزاء سے بنا قہوہ پینے سے پیاس بھی نہیں لگتی اور لاغر و سستی بھی دور ہوتی ہے، طبیعت حشاش پشاش ہو جاتی ہے۔ یہ قہوہ پینے سے معدہ بھی درست رہتا ہے۔ ابھی سب کے لیے قہوہ بنا لاؤ، اگر بعد میں کسی کو چائے کی طلب ہوئی تو وہ چائے پی لے گا۔ اٹھو لائبہ، تم بہن کے ساتھ جاؤ کچن میں۔ وہ مسکان کو قہوے کی فوائد بتاتی آخر میں لائبہ کو اس کے ساتھ جانے کا بولیں تو وہ دونوں کچن کا رخ کر گئیں۔ وہ کالج سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ لائبہ ایک دفعہ دیکھنے آئی پر تب وہ سو رہی تھی۔ افطاری کے وقت کمرے سے باہر نکلی اور سب کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کی، اس کے بعد پھر ایک ضروری ٹیسٹ یاد کرنے کا کہتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ کہہ کر گئی تھی کہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ تکیے میں منہ دیے پڑی تھی جب دروازہ بجا۔ وہ انسنی کر کے لیٹی رہی، پر دستک دینے والا بھی کوئی مستقل مزاج بندہ تھا جو بار بار دستک دیے جا رہا تھا۔ وہ اٹھی اور سب سے پہلے اپنی آنکھیں دوپٹے سے رگڑ کر صاف کی، پھر لباس درست کیا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے شارق کھڑا تھا۔ شارق بھائی، آپ کوئی کام تھا آپ کو کیا؟ وہ آنکھیں جھکا کر بولی، جبکہ وہ گہری نظروں سے اس کے ستے ہوئے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا مینا؟ روئی ہو نا تم؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس کے اتنے پیار سے پوچھنے پر نینا سے اپنے آنسوؤں پر قابو پانا مشکل لگنے لگا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ دھیمے لہجے میں جواب دیتی رخ موڑ کر اندر چلی گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ کچھ تو ضرور ہوا ہے اور میں جانتا ہوں کہ روئی ہو تم، اس لیے جلدی سے بتا دو اب کہ کیوں روئی۔ اسی کہنے پر وہ زبردستی مسکان چہرے پر سجا گئی۔ وہ دراصل شارق بھائی، میرے سر میں بہت درد ہے دوپہر سے، بس اسی لیے۔ اس کے بتانے پر شارق نے گہرا سانس بھرا۔ کتنا پریشان ہو گیا تھا وہ؟ پاگل لڑکی، کوئی دوائی لینی تھی نا، ایسے کمرے میں بند پڑی ہو؟ اٹھو اور چل کر دوائی لو۔ مجھے ہمیشہ مینا ہمیشہ چہچہاتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ وہ فکر مندی سے بولتا اسے سچ میں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ میں دوائی لے چکی ہوں، بس اب سوؤں گی، کچھ دیر تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلا کر اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتا وہاں سے چل دیا، جبکہ وہ دروازہ بند کر کے بیڈ پر گرتی قسمت کی ستم زریفی میں پھر سے رو دی۔ اس نادان نے کہاں سوچا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلے گی اور اس معصوم کی عزت یوں داؤں پہ لگ جائے گی۔ یوں ہی روتے سسکتے کب نیند کو دیوی اسے اپنے پروں میں چھپا گئی۔ اسے علم بھی نہ ہوا اور نیند تو سولی پر لٹکے انسان کو بھی آ جاتی ہے۔ وہ تو پھر نرم بستر پر محو استراحت تھی۔ لائبہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو شارق کو لان میں ٹہلتا ہوا پایا۔ کیا ہوا؟ اس طرح جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں کیوں چکراتے پھر رہے ہو؟ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا کر پوچھنے لگی۔ یار لائبہ، پتہ نہیں کیوں کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پیٹ پھٹنے والا ہو۔ وہ بیزارگی سے بولتا اپنی چھوٹی بہن کے سامنے اپنا غم غلط کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی بات سنتے وہ پیچھے ہٹ کر سیدھی کھڑی ہوتی کمر پر ہاتھ ٹکا گئی۔ عالیجا، میں بتاتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ آپ سحری کرنے کے بعد خود کو اونٹ سمجھتے ہوئے یا پھر اپنے پیٹ کو تربیلا ڈیم سمجھ کر ڈھیروں ڈھیر پانی گٹک جاتے ہیں۔ یوں کہ آپ کے پیٹ میں تھوڑا سا پانی نہیں بلکہ پانی میں تھوڑا سا پیٹ رہ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات پر کوئی ری ایکشن دیتا، پیچھے سے آتی مسکان اس کی بات اچک گئی۔ اور کھانا ایسے کھاتے ہیں جیسے سحری نہیں کر رہے بلکہ ابا جی کے ولیمے پہ آئے ہوئے ہیں۔ بیچارہ معدہ خود پر اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد آوازیں تو پیدا کرے گا ہی نا۔ شارق تو ہونک بنا ان دونوں کی کینچی کو بھی مات دیتی زبانوں کو دیکھ رہا تھا۔ شرم کر لو تم دونوں، بڑا بھائی ہو تم لوگ کا، اور مسیح تم نے دکھا ہی دیا نا چڑیل بھابھی والا روپ۔ وہ ان دونوں کو بے یقین سے کہتا آخر میں دانت پیستا مسکان سے مخاطب تھا۔ حد ادب لڑکے، تمہیں تمیز نہیں کہ بڑی بھابھی سے کس طرح بات کی جاتی ہے؟ لینے دو ذرا اپنے بھائی کو، آج تمہارے اسکریو تو میں کسواتی ہوں۔ اس کے یوں ربدار لہجے میں کہنے پر وہ قہقہ لگاتا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ لائک سیریسلی میری پیاری بھابھی صاحبہ، آپ مجھے یقین شارق احمد کو دھمکی دے رہی ہیں، وہ بھی اپنے ان شوہر محترم جن کو دیکھ کر ہی آپ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس کے یوں مذاق اڑانے پر وہ غصے سے سرخ پڑ گئی۔ یہ بڑی بھابھی صاحبہ اگر بھول گئی ہوں تو میں یاد کروا دوں کہ یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے، تم لوگوں کو چھوڑ کر مجھے پولیس اسٹیشن بھی جانا ہے پھر۔ عمیر کی طنزیہ بات پر گھبرانے کی بجائے وہ سیخ پا ہو گئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، دیکھ رہے ہیں آپ اس کے سرد برتاؤ کی وجہ سے مجھے کیا باتیں سننے کو مل رہی ہیں، ذلیل کروا کر رکھ دیا ہے، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں، وہ غصے سے کہتی آخر میں روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ پیچھے وہ تینوں حد تک کھڑے رہ گئے۔ شارق، یہ کیا حرکت تھی؟ کیوں بولا تم نے ایسا؟ جانتے ہو کتنی سینسٹیو ہے وہ، چھوٹی چھوٹی بات کو دل پر لے لیتی ہے، اور تم نے بات بھی غلط کی کہ وہ شارق کو
وہ شارق کو ڈپٹتا ہوا بولا کہ وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ آئی ایم سوری بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ دل پر لے جائے گی بات، میں بس اسے تنگ کر رہا تھا، میں اس سے سوری کر لیتا ہوں۔ اس کا شرمندہ لہجہ شارق کو بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کو کہاں گوارا تھا کہ وہ آنسو بہاتی، پر عمیر اور لائبہ کے بار بار دروازہ بجانے اور آوازیں دینے پر بھی وہ باہر نہ آئی اور کان لپیٹ کر پڑی رہی۔ لائبہ نے بھی یونیورسٹی جانے کا ارادہ ترک کر دیا، جبکہ عمیر بار بار کال آنے پر اس سے بعد میں نپٹنے کا ارادہ کرتا پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ گیا۔ امی، میں حیا آپی کی طرف جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ وہ دوپٹہ سر پر اوڑھتی کچن میں موجود شازیہ بیگم کو مطلع کرتی گھر کا گیٹ پار کر گئی۔ سامنے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ ہلکے سے ناک کرتی گھر میں داخل ہو گئی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے اس کی نظر جیسے ہی سامنے پڑی، اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ سامنے ہی ہٹلر کی جانشین بنی حیا کی دادی آنکھیں چھوٹی کیے اسے آنکھوں کے ذریعے نگلنے کی کوشش میں تھی۔ وہ حلق تک کرتی آل تو جلالتو کا ورد کرتی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے پاس جا پہنچی۔ السلام علیکم، تیز آواز میں سلام جھاڑتی وہ انہیں گڑبڑانے پر مجبور کر گئی۔ آہستہ آواز میں، نہیں بولا جاتا تم سے، لڑکی بہرا کرنے کے ارادے سے آئی ہو کیا؟ وہ اسے دیکھتی ناگواری سے بولی تو لائبہ دانت نکوسنے لگی۔ میں نے سوچا کہ زیادہ عمر میں سماعت کمزور ہو جاتی ہے نا، تو اس لیے آپ بھی اونچا سنتی ہیں شاید۔ اس کی وضاحت پر ہٹلر دادی سخت تیور لیے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سنتی بولتی، حیا کی امی وہاں آتے اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ ارے لائبہ بچے، تم کب آئی، ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ ان کے پیار کے مظاہرے دیکھتی اس کی سانس سر جھٹک گئی۔ آنٹی بھی ابھی آئی ہوں بس، حیا آپی نے بلایا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے پوچھنے پر وہ اسے اپنے ساتھ لیے وہاں سے چل دی۔ بیٹا، اوپر دائیں طرف دوسرا کمرہ حیا کا ہے، آپ اوپر چلی جاؤ۔ ان کے بتانے پر وہ سر ہلاتی اوپر کی جانب چل دی۔ وہ نظریں چکائے سیڑھیاں پھلانگتی خود میں گم تھی۔ ہوش تو تب آیا جب سامنے سے آتا وجود اس سے ٹکرایا۔ آہ! وہ گرنے کے خوف سے اپنی دونوں آنکھیں سختی سے میچ گئیں۔ خود کو ہوا میں معلق پاتے اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس کی آنکھوں سے نظر ہٹا کر اس نے نیچے دیکھا جہاں وہ اس کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے اسے گرنے سے بچا گیا تھا۔ اس کے دینے پر اس نے اس کی کلائی تھامے ہی ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ آگے ہوتی اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سنبھلتے ہی وہ اس کی کلائی چھوڑ کر اپنے اس کے درمیان فاصلہ قائم کر گیا۔ وہ گہری سانس بھرتی خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ آر یو اوکے؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آہ! کتنی خوبصورت آواز تھی، ظالم کی، بالکل اس کی طرح۔ اسے دیکھ کر لائبہ کے دل و دماغ میں ایک ہی نام گونجتا تھا، یوسف ثانی۔ ہاں، اس قدر دلکش تھا کہ وہ اف، بدتمیز لائبہ، شرم کر لو، تمہارے لیے نامحرم اور تم روزے میں ہو۔ وہ دل ہی دل میں خود کو شرم دلاتی اس کی سائڈ سے نکلتی تیزی سے حیا کے کمرے میں گم ہو گئی، جبکہ اس کی پھرتی دیکھتا شاہین اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مس تیزگام! اسے لقب سے نوازتا وہ مسکراہٹ چھپاتا ایک نظر حیا کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالتا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ نور بانو بیگم لاؤنج میں بیٹھی تسبیح کرنے میں مشغول تھی، جب ان کی نظر کچن کے دروازے سے نکلی اپنی آنسو صاف کرتی ملازمہ پر پڑی۔ انہیں سخت حیرت ہوئی۔ ان کے گھر میں آج تک ملازموں سے ناروا سلوک نہیں رکھا گیا تھا، نہ ہی کبھی ادنیٰ سمجھا گیا تھا۔ جو کھانا گھر کے افراد کے لیے بنتا وہی کھانا ملازموں کو دیا جاتا۔ پھر آج ان کے گھر کی ملازمہ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ شانو یہاں آؤ۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز دی تو وہ جھٹ سے ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ جی حکم کریں اماں بیوی۔ وہ مؤدب سے سر جھکا گئی۔ یہاں بیٹھو میرے پاس اور بتاؤ کہ کیوں رو رہی ہو تم؟ ان کے کہنے پر وہ ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی، کیونکہ انہیں پسند نہ تھا کہ خود وہ اونچی جگہ پر بیٹھے اور ملازم زمین پر۔ ان کے پوچھنے پر اس کے رکے ہوئے آنسو پھر سے جاری ہو گئے۔ اماں بیوی، یہ آنسو کسی غم یا پریشانی کے نہیں بلکہ تشکر کے ہیں۔ پچھلے مہینے کی تنخواہ مل چکی تھی اور وہ استعمال بھی ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو میں بہت پریشان تھی کہ گھر کا سودا سلف کہاں سے آئے گا۔ تنخواہ ایڈوانس میں مانگتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی، پر ابھی شازیہ باجی اور آمنہ باجی نے نہ صرف اس مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دی بلکہ راشن کا بڑا بیگ اور بچوں کے عید کے کپڑوں کے لیے پیسے بھی دے دیے، اور کہہ رہی تھیں کہ دوسرے عشرے کے آخر میں ضرورت مندوں میں کپڑے تقسیم کریں گے تو مجھے بھی 2 سوٹ دیں گے تب۔ اماں بھی، آپ سب کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ لوگوں کے لیے دل سے خود بخود دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو اتنا نوازے کہ آپ سے سنبھالا نہ جائے۔ وہ آخر میں پھر سے رو پڑی تو نور بانو بیگم اسے اپنے ساتھ لگا گئیں۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔